नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद मुर्तज़ा वटू SST साइंस गवर्नमेंट मॉडल सिटी हाई स्कूल बहावलनगर। आज मैं अपनी किताब कुरान एंड फ़िज़िक्स का एक चैप्टर जिसमें निज़ाम शमसी और क़यामत का ज़िक्र है उसका थोड़ा सा हिस्सा बयान करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मालूमात ले करके बहुत खुशी होगी। कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से खींचता है जो उनके मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियानी फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून है और इसकी कैलकुलेटेड जो मुसावात है F बराबर है Gm1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब मैं ये भी बताता चलूँ कि फ़िज़िक्स के अंदर यूनिट का बहुत अमल दखल है। आप इन फार्मूलों से यूनिट कैसे निकालते हैं, इसी फार्मूले को देखते हैं। अब आप f को इधर ही रहने दें, ये d स्क्वायर नीचे है, इसको यहाँ लाएंगे तो f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये f d स्क्वायर हो जाएगा और m1 m2 जो g से मल्टीप्लाई रहे हैं ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह g इज इक्वल टू f d स्क्वायर m1 m2 और फोर्स का यूनिट न्यूटन है, d डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और यहाँ d स्क्वायर है तो इसलिए इसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे m1 m2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मास का यूनिट किलोग्राम है, इसलिए के m1 m2 को जब मल्टीप्लाई kg स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह जो g है उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पावर -2 और g की जो वैल्यू है वो साइंसदानों ने 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 निकाली है। ये इतनी कम वैल्यू है कि कायनात में हम आज़ादी से घूमते फिरते हैं और हम एक दूसरे के साथ चिमट नहीं जाते। अगर इसकी वैल्यू माइनस कम होता, मतलब जैसे -11 है, -1 -2 होती तो फिर वैल्यू ये बहुत बड़ी होती। फिर मुमकिन है हम किसी चीज़ के साथ गुजरें और उसके साथ चिमट जाएं। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर एक पावर खुद ही रख दी है और साइंसदान, ये कल 15वीं-16वीं सदी की बात है जब न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, सेब गिरा है, उसने सोचा कि ये सेब नीचे गिरा है ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसने सोचा कि ज़मीन के अंदर कोई फोर्स मौजूद है, उसने इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने तो इसे बहुत पहले बता दिया था और साइंसदान आज बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो बोझ है, इसकी वजह से 24 सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द, जिसे GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है, 24 सैटेलाइट हैं जो ज़मीन के गिर्द दिन में 2 मरतबा हरकत कर रहे हैं और इनकी जो स्पीड है 3.87 किलोमीटर पर सेकंड है। ज़मीन के ऊपर या खला में कहीं भी कोई चीज़ चाहे मक्खी के बराबर ही क्यों ना हो वो मालूम की जा सकती है, उसकी हरकत को मालूम कर सकते हैं। आप सफ़र कर रहे हैं, आपने जिस मकाम पर जाना है मैप निकालें और उससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कोई मैच खेला जा रहा है वो आप नेट पे देख सकते हैं। ग्लोब की मदद से पूरी दुनिया का नक्शा ग्लोब पर मौजूद है, किसी भी मुल्क की लोकेशन देख सकते हैं। अब ये जो ग्लोब से देखना है ये कहाँ से आया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है, तमाम रूए ज़मीन को मेरे लिए सुकेड़ दिया गया और मैंने मशारिक से मगारिब तक देखा और आन करीब मेरी उम्मत भी ये देखेगी। तो अब जो हदीस पाक का मफ़हूम है, जो नबी पाक ने बताया कि पूरी
روئے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا گیا اور میں نے مشارق سے مغارب تک دیکھا۔ یہ علوم سارے تو قرآن اور حدیث سے آئے ہیں، تو آج سے 14 صدیاں پہلے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، اور یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ سائنسدان یہ کل 15ویں 16ویں صدی کی بات ہے، 17ویں صدی کی بات ہے، جب نیوٹن درخت کے نیچے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ زمین کے نیچے کوئی چیز گر رہی ہے۔ اب مزید دیکھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا سالو ایانا یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ ابھی یہ نظام زندگی جو چل رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ دن کو یہ طاقت نہیں کہ رات کو پکڑے، رات کو یہ طاقت نہیں کہ دن کو پکڑے، ہر ایک کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، اپنی اپنی منزلوں پہ چل رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اب قرآن سے دیکھتے ہیں، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور یعنی کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ کب؟ اب یہ بھی قرآن سے دیکھتے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ بوجھ کیا ہے؟ بوجھ ایک وزن ہے، یعنی وزن وہ چیز ہے جسے زمین اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کا مطلب ہے زمین کے اندر ایک فورس آف گریوٹی ہے۔ تو یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ زمین کے اندر ایک فورس ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ تو نام لگ گیا نیوٹن کا کہ نیوٹن نے معلوم کیا جی زمین سیب گرا نیچے، اس نے معلوم کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نیوٹن نے معلوم نہیں کیا، یہ آج سے 14 صدیاں پہلے ہمارے پیارے محبوب نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، 1000 سال تک مسلمانوں کے پاس حکومت رہی۔ تمام کے تمام علوم جو سائنٹیفک ہیں وہ مسلمانوں سے لیے گئے ہیں، اور مسلمان جو تھے جب انگریزوں کی حکومت آئی، انگریزوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے تمام علوم کتب اپنی لائبریریوں میں لے گئے، اور جو باقی بچی کھچی کتاب وہ دجلہ اور فرات وغیرہ میں دریا سمندر میں پھینک دی۔ تو سارے کے سارے علوم مسلمانوں کے تھے، اب انگریزوں نے لے لیے اپنے نام پر۔ تو ابھی جو میں باتیں ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ تو نبی کو تو پہلے معلوم ہے، صحابہ کو بھی معلوم ہے کہ وزن وہ فورس ہے جسے زمین اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ تو فورس آف گریوٹی تو قرآن میں ہے، نیوٹن کا نام بن گیا کہ نیوٹن نے معلوم کر لیا۔ اب بوہر کی ایٹامک تھیوری، پلانکس کانسٹنٹ کی بنیاد پر، کوانٹم تھیوری کی بنیاد پر جو بوہر نے ماڈل پیش کیا ہے، بوہر یہ کہتا ہے کہ نیوکلس کے باہر جو الیکٹران حرکت کرتے ہیں وہ اپنے اپنے مداروں میں رہتے ہیں، لیکن اگر نیچے والے مدار سے الیکٹران کو اوپر کے مدار میں لے کے جائیں گے تو اس کو انرجی دینی پڑے گی۔ اگر اوپر کے آربٹ سے نیچے والے مدار میں الیکٹران کو لے کے آئیں گے یا الیکٹران خود آئے گا تو وہ انرجی ریلیز کرے گا۔ یہ بوہر نے پیش کیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے جب فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے گی، جب اس کا وزن زمین اپنا باہر نکال دے گی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، تو پانی کا فارمولہ ٹوٹ جائے گا۔ جب فورس آف گریوٹی ہی ختم ہو گئی تو پانی کا فارمولہ ٹوٹ جائے گا۔ H2O، ہائیڈروجن 2 حصے ہے، ایک حصہ آکسیجن ہے، تو پانی کا فارمولہ ٹوٹ جائے گا۔ ہائیڈروجن ایک گیس ہے جسے آگ لگ جاتی ہے، اور آکسیجن آگ لگانے میں مدد دیتی ہے۔ تو جب یہ پورے کا پورا سولر سسٹم، جب اس میں کشش ہی ختم ہو جائے گی،
جب کشش ختم ہو جائے گی تو یہ اپنے اپنے جو دائروں میں چل رہے ہیں، سورج، چاند، زمین اپنے اپنے مداروں میں، اپنے اپنے دائروں میں، اپنی اپنی منزلوں میں چل رہے ہیں، تو وہ اپنی منزلیں چھوڑ دیں گے۔ جب منزلیں چھوڑ دیں گے تو ایک دوسرے کے اندر یہ ٹکرائیں گے۔ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر ٹکرائیں گے تو انکاؤنٹر سے، ٹکرانے سے اور زیادہ ہیٹ پیدا ہوگی اور پانی کا فارمولہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ جب پانی کا فارمولہ ٹوٹ جائے گا تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر یا دریا بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سمندروں کو، دریاؤں کو آگ لگ جائے گی تو پانی کا فارمولہ ٹوٹے گا، ہائیڈروجن کو آگ لگ جائے گی، آکسیجن لگانے میں مدد دے دی۔ تو یہ قیامت کا جو دن ہوگا یہ تو سارا قرآن میں بتا رہا ہے۔ جو سائنس آج کہہ رہی ہے، قرآن نے آج سے 14 صدیاں پہلے بتا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کچھ ریت لیں، اس کے اندر پانی ڈالیں، اس کا ایک پنا بنا دیں۔ اب ایسا کریں، وہ اسی طرح سے اس کے اندر جو پانی ہے اس کی وجہ سے وہ ریت اکٹھی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سوکھا کر دیں، دھوپ میں رکھ دیں، تو وہ خود بخود وہ ذرہ ذرہ ہو جائے گی۔ تو پھر قیامت والے دن ہوگا کیا؟ جب زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی تو قرآن نے تو یہ کہا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح، یعنی یہ جیسے فوٹان ہے، پلازما فزکس ہے، یہ جیسے دھواں ہے، جیسے دھند ہے، یہ ساری کی سارا نظام اس حالت میں آ جائے گا۔ تو یہ فزکس بتاتی ہے فوٹان کی شکل میں، یا پھر یہ چیز کا ذرہ ذرہ ہو جانا، ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہو جانی، یہ سارے کے سارے علوم قرآن سے، اور یہ سائنس بتا رہی ہے آج۔ لیکن اس سے پہلے یہ تمام کے تمام علوم قرآن سے لیے گئے ہیں۔ ہم مسلمان غور سے قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو روزی روٹی کے لیے قرآن کو رکھا ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، اس پر غور کرو۔ یہ علوم آپ کے ہی ہیں، یہ سرمایہ آپ کا ہی ہے، یہ سائنس بھی آپ کی ہے، قرآن بھی آپ کا ہے، نام لوگوں نے اپنے کروا لیا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اسے شیئر ضرور کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ میرا قرآن اینڈ فزکس یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب پر جا کے انگلش میں محمد مرتضیٰ وٹو لکھیے یا قرآن اینڈ فزکس لکھیے، آپ کو اسی طرح کی بہت ساری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ملیں گی۔ اور میری دلائل، میرے علوم یہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام علوم مسلمانوں نے ہی دیے ہیں، اور اب مسلمانوں کو واپس اپنا علمی ورثہ واپس کرنا ہوگا، اپنی تحقیق پہ آنا ہوگا، قرآن پر ریسرچ کرنی ہوگی، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن پہ غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ میری ویڈیو میں کوئی محسوس کرتے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت ہے تو ضرور کومنٹ کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔